बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मुजीबर रहमान शामी साहब हमें इस हफ्ते दस्तयाब नहीं होंगे। मुजीबर रहमान शामी साहब उम्रे की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते प्रोग्राम में वो दोबारा शामिल होंगे, तो उनके मौजूदगी में मेरा साथ दे रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर तजियाकार सीनियर सहाफ़ी जनाब खावर घुमन साहब। आज के प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब मंसूर चौधरी साहब भी। इन दोनों से मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे, बिलखुसूस वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में हैं, चाहे वो सवाल पेट्रोल बम से जुड़ा है, चाहे वो सवाल जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो इख्तलाफात खुलकर आज सामने आए हैं उनसे जुड़ा हो, या फिर मुल्क की मईशत की कोई कहानी हो, या MD PTV के सामने वज़ीर इत्तलात की बज़ाहिर बेबसी हो, ये सब हम फवाद चौधरी साहब से आज तफसील से पूछेंगे। घुमन साहब, वेलकम टू दी शो। सर, मैं बात आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। दिल तो ये था कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, और ये चौथी बार हुआ है जब से गवर्नमेंट आई है इन पार, तो उसका हम एक चार्ट बनाएं, समरी दिखाएं, फैक्ट एंड फिगर दिखाएं, पर लीटर की ब्रेकडाउन नाज़रीन को बताएं कि असल में कितने रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलता है और उसमें कितना टैक्स है, कितना लेवी सरचार्ज है। माजी की हुकूमतों के साथ उसका मवाजना करें और फिर किसी को जवाब दें हम बनाएं। लेकिन वो क्या कीजिए कि आपके दो दोस्त हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब जहांगीर तरीन साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब आज गवर्नर पंजाब के साथ मिल बैठे, यहाँ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल का हाल उन्होंने बयान कर दिया और कहा कि सुनिए क्या कहा। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना सियासी जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है, लेकिन जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है पार्टी के न सरकार के, और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए उसका यार्ड स्टिक और हो जाए। इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं उस पर एतराज़ उठते हैं और बात छुपती नहीं है। वही अफसरान जो साथ बैठे होते हैं बाहर आके बातें करते हैं, वही वज़रा जो साथ बैठे होते हैं वो बाहर आके बात करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस की नफ़ी होती है। खिदमत ज़रूरी मीटिंग की सदारत से करनी है आपने, रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी से करनी है आपने। खिदमत करते रहे, खिदमत से कौन रोक रहा है? तरीक़ाकार तब्दील करें। घुमन साहब, अब उनके इस बयान के बाद खुद जहांगीर तरीन साहब का अपना ट्वीट आया। उन्होंने कहा मेरा एक ही लीडर है, मैं एक ही बंदे को जवाब दूँ, वो इमरान खान है, कोई मुझे इससे रोक नहीं सकता अपनी खिदमत से। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया कि उनकी बड़ी खिदमत हैं अगर हुकूमत यहाँ PTI की है तो। फिर उसके बाद फैसल वाडा साहब वफाकी वज़ीर, उनका ट्वीट आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि तैमूर खान झगड़ा का ट्वीट आया। फिर हमने देखा कि कई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं जो ट्विटर पर अवेलेबल हैं, जैयद, उन सब ने, औन चौधरी समेत, उन सब ने अपना वज़न जहांगीर तरीन साहब के पलड़े में डाल दिया और बज़ाहिर ये लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ गवर्नर पंजाब के हमरा ही अपनी इस राय में तन्हा रह गए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बात तो वाज़े हो गई ना कि जो हुक्मरान पार्टी है उसके अंदर बड़ी वाज़े और शदीद धड़ेबंदी अब एग्जिस्ट करती है, और ये आज का वाक़या उसका मुंह बोलता सबूत है। जामी, आपने तो बड़ी खूबसूरती से जो शुरू में बयान किया, और मेरे ख्याल में इन्होंने भी बड़ी खूबसूरती के साथ जो आज का जो सबसे बड़ा इशू होना चाहिए मीडिया के ऊपर, वो पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज़ है, साथ में डॉलर की उड़ान इतनी ऊपर जा रही है कि वो भी 143 पे चला गया। हम बजाय वो चीज़ें डिस्कस करें, अच्छा LPG भी बढ़ गई 3 रुपए, वो चीज़ें डिस्कस करने का जिसके आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जिसका असर आ रहा है, ज़िंदगी लोगों की वाकई चीखें निकल रही हैं हकीकत के अंदर, उनको डिस्कस करते हम इधर आ गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर है ना, मेरे ख्याल में वहाँ पे किसी रिपोर्टर को ये ज़रूर सवाल पूछा जाना चाहिए था कि कैबिनेट की मीटिंग में कोई भी शख्स अदर दैन द मेंबर ऑफ द कैबिनेट जब बैठता है तो उसकी इजाज़त जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देनी पड़ती है। सेक्रेटरी जो कैबिनेट डिवीजन है वो इजाज़त लेके प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये स्पेशल इनवाइटी के तौर पर हम इन साहब को बुला रहे हैं, ख़ास इशू के ऊपर एक ब्रीफिंग चाहिए, जिस तरह पिछले दिनों ज़राअत के ऊपर इन्होंने एक ब्रीफिंग रखी।
تو لہٰذا آج اگر شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے تھا جناب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر بات کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یہ تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب اور پارٹی کے چیئرمین کر رہے ہیں کیونکہ بغیر چیئرمین کی آپ پارٹی چیئرمین اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما چاہے وہ فیصل واڈا ہوں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انسسٹ کرتے ہیں ہم لوگ کیبنٹ وزیر اعظم اور ان کے کہنے پر وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں یہ بات تو اپنی جگہ اسٹیبلش ہو گئی کہ کیوں بیٹھتے ہیں خود سے نہیں جا کے بیٹھتے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بنیادی نقطہ اعتراض ہے وہ بڑا جینون ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب جب پارٹی کے سربراہ بنتے ہیں تو تب یہی پی ٹی آئی ان پہ تنقید یہ کرتی تھی کہ ایک شخص کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کیسے ایک پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے اور پھر جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کیسے سرکاری میٹنگز میں شامل ہو سکتا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اس کا نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنی رائے دیں بیٹھے لیکن سرکاری سطح پر انگیج نہ ہوں کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ مقدم ہے اس میں غلط کیا ہے جامی صاحب دیکھیں یہ شکایت یہ عذر جو ہے میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بنتا ہے اپنے پارٹی چیئرمین پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر جس طرح میں کہہ رہا ہوں قانونی ایک نقطہ ہے کہ کسی بھی کیبنٹ کی میٹنگ پنجاب میں اگر چیف منسٹر کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں تو چیف ایگزیکٹو جو ہیں پنجاب کے عثمان بزدار صاحب ان کی اجازت کے بغیر ایک پراپر آئی ٹیل یو نا کہ وہ ایک آپ کو ایک نوٹیفیکیشن نکالنا پڑتا ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ان رائٹنگ لانا پڑتا ہے کہ یہ شخص کیبنٹ کا ممبر نہیں ہے یہ بات بھی اسٹیبلش ہوگی لیکن چونکہ آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں باخبر ہیں اب یہ اگلا نقطہ اسی سوال سے اسی تبصرے سے جنم لیتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے قائد اپنے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے یہ نقطہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا اس کی بجائے میڈیا پر لے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی ہے اختلافات کچھ اس حد تک بڑھ چکے ہیں معاملہ کچھ اس حد تک انبن کا شکار ہے کہ وہ گورنر پنجاب کے آفس میں بیٹھ کے لاہور میں تو میڈیا کے سامنے اظہار کر رہے ہیں وہ کیا معاملہ ہے یہ کھٹ بٹ کی اندرونی کہانی ہے کیا یامی صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ دونوں جو شخصیات ہیں ان کا آپس میں پرسنالٹی کلیش ہے پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں اور جو جہانگیر خان ترین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ڈرائیونگ فورس ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا موجودہ حکومت جو بنی ہوئی ہے وہ اس کے روح رواں جہانگیر خان ترین صاحب ہیں لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا بدقسمتی جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے وہ نااہل قرار دے دیے گئے وہ سیاست سے باہر ہو گیا اب کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے اسلام آباد میں ایک جو پچھلے دنوں کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سیف اللہ نیازی صاحب آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر کے طور پر اور سیف اللہ نیازی صاحب نے پارٹی چھوڑی تھی ان کا اصل لڑائی تھی جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ لہٰذا جب جہانگیر خان ترین صاحب پارٹی سے باہر ہوئے پبلکلی ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کی وجہ سے تو ان کو یہ لگا شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ موقع ہے کہ جو اسکور کو سیٹل کیا جائے لیکن بات بالکل صحیح ہے یہ لیک آف ڈسپلن شو کرتا ہے آن دا پارٹ آف پرائم منسٹر عمران خان صاحب میں گھومن صاحب چودھری منظور صاحب کا بھی پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بہت سے عام مسائل ہیں جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں گھومن صاحب بھی اگری کر رہے تھے ہم فواد چودھری صاحب سے بھی بات کریں کچھ دیر بعد کہ بات تو کرنی تھی پیٹرولیم پرائسز میں اضافے کے اوپر لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں جو حکمران پارٹی کے اندر جو دڑاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حالت زار پر یہ کیسے غور کریں گے جبکہ خود ان ہاؤس چیزیں مینر میں نہیں ہیں آرڈر میں نہیں ہیں تو ہماری پھر باری کب آئے گی جب اپنے ہی مسائل اپنے ہی جو تنازعات ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب شاید سرخیوں کا حصہ ہے منظر عام پر ہے میڈیا میں ہے وزراء کو بیان دینے کی فرصت ہے اس معاملے پہ لیکن دیگر معاملات پر توجہ نہیں ہے یہ وہ وجہ چودھری صاحب کہ اس ایشو کو ہم نے سر دس ڈسکس کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے سر اچھا دیکھیے جو ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں تاریخ کے اندر بھی یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارا کہ جو جہاں سے آپ پکڑ کے کہیں کی اینٹ کہیں کا گارا اٹھا کر آپ اکٹھا کر کے تو وہ دیوار یا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں جب انہیں کہا گیا کہ آپ کو چیف منسٹر نہیں بنایا جا رہا تو انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ بلا لی تھی ادھر سو ہوتا ہے یہ نہیں ایشو کے پارٹیوں کے اندر
آپس میں پرابلمس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے نعیم الحق کا اور ان کا پبلکلی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیان آئے اور ایک لڑائی چلی جو کہ ابھی تک جاری ہے، سپیکنگ ٹرمز نہیں ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کا اور شاہ محمود قریشی صاحب برملا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ہروایا تھا ادھر ایم پی اے کی سیٹ پہ، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی جگہ پہ میں اسی پولنگ سٹیشن سے 1000 ووٹ لے رہا ہوں اور اسی پولنگ سٹیشن سے ایم پی اے کے لیے مجھے 200 ووٹ پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں پارٹی کے اندر بھی وہ جیمنگ نہیں ہوتی جو ہم ایک مسلسل ایک لمبے عرصے سے اکٹھے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے پارٹی کے اندر، نظریاتی طور پر کہاں پہ کھڑا ہے، پولیٹیکلی کہاں پہ کھڑا ہے، تو وہ ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن احترام بھی ہوتا ہے، ہم اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے، اور یہ جو دونوں کی لڑائی ہے، دیکھیے اس دن اگر شاہ محمود قریشی صاحب کیبنٹ کے اندر تھے تو انہیں وہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی جان آپ کس لیے آ گئے ہیں کیبنٹ کے اندر، کیا لینے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے تھا۔ تو جو کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اجتماعی ہوتی ہے۔ اگر یہ پرائم منسٹر پہ جاتی ہے تو اس کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہر ممبر بھی اتنا ہی رسپانسیبل ہے، یہ اگر کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو، جو کہ ہوئی ہے۔ جو صاحب آپ دیکھیں، اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں، جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اس لیے آپ کو زحمت دی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جہاں آج یہ بولے وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی رائے میں یہ نام تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اور پروبیبلی فواد چوہے صاحب بھی اس سے ایگری کرتے ہیں، اور کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ودن دی پی ٹی آئی کہ یہ ایک نان ایشو ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آخر ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ اتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے، انٹرنیشنل ریکگنائز پروگرام ہے، اس کو سرکار تبدیل کرنے جا رہی ہے، اور اس کے خلاف آپ کیسے پل باندھیں گے اب؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے جو کوئی ان کے کان میں آ کر کہہ دیتا تھا وہ بغیر تصدیق کیے کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں وہ بادشاہوں والا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امکانہ طریقے سے ڈیمانڈ ہوئی، تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، میں اس کو دیکھوں گا، لیکن انہوں نے کہا ہو گیا تبدیل۔ جب ہو گیا تبدیل کہہ دیا تو جب شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہے، اس کو ہم انتظامی طور پر کسی آرڈر کے ذریعے بنانی ہے، تو آرڈر کے ذریعے تبدیل نہیں ہو سکتا، تو پارلیمنٹ کے اندر ہماری اکثریت نہیں ہے۔ ایون قومی اسمبلی کے اندر جب یہ بل یہ لے کر آئیں گے تو ان کے اتحادی بی این پی مینگل اور باقی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو ووٹ نہیں کریں گے، تو نہ صرف قومی اسمبلی کے سینٹ کے اندر واضح اکثریت ہے، تو یہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی، جو کہ اس وقت تیر چل چکا تھا، وہ تو ساروں کے سامنے ٹیپ تھی، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہی ایسا پروگرام ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پروگرام ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے بی بی کے نام کے حوالے سے۔ مطلب میرے حلقے میں کوئی 45,000 کے قریب ہے، اگر ایک خاتون بھی مجھے ووٹ دے دے تو مجھے 45,000 تو ملنا چاہیے نا، اور اگر وہ 2 ووٹ دے دیں، اس کے گھر کے 2 ووٹ ہوں تو اس کے کوئی 90,000 ووٹ ملنا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں اتنا ووٹ ملا۔ سو یہ بات ایک غلط ہے کہ ہم پولیٹیکلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کو ذرا دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وہ کوئی غیر سیاسی ہے؟ اور وہ ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے پہ بنایا ہوا، یعنی دوسروں کو جو کہہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے خود کر رہے ہیں۔ وہ کسی مطالعہ پاکستان میں یا تاریخ ابن حشام میں لکھا ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، بالخصوص جو مہنگائی کی وجہ سے عوام سفر کریں، پتہ نہیں وہ سمندر میں تیل کب نکلتا، اللہ کرے جلد نکلے، لیکن عوام کا تیل تو بظاہر نکلتا ہوئی دکھائی ہمیں دے رہا ہے نا جی۔ اب تقریباً 100 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرول کی پرائس، اس کا بریک ڈاؤن کریں تو اس میں بھی ٹیکس کی شرح زیادہ ہے، جو ماضی میں جب اسد عمر صاحب خود حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اور یہ چوتھی بار اضافہ ہوا ہے۔ تو اس صورتحال پر اپوزیشن کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ کوئی احتجاج کا لائحہ عمل آپ نے تیار کیا؟ کیونکہ آج جو لاہور میں اپوزیشن کا ایک اکٹھ ہوا جس میں میری اطلاع ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو ٹیلی فون پہ لیا گیا، مولانا اسد الرحمان وہاں پہ موجود تھے اور نون لیگ کی قیادت وہاں موجود تھی، وہاں پہ خورشید شاہ صاحب کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی کمیٹی بنا کر، کیسے آپ ڈیل کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اب یہ ٹائم آ گیا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے لیے ایک بینچ مارک بنایا ہوا تھا 100 دن کا، پھر انہوں نے کہا جی آپ ہمیں 100 دن میں کیوں رگیدنا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں 6 مہینے تو دیں۔ اب 6 مہینوں کے اندر صورتحال کیا ہے؟
सूरत-ए-हाल ये है कि सीरियसली देखना पड़ेगा पेट्रोलियम प्राइसेस, और इसका एक घुमन साहब बैठे हैं आपके प्रोग्राम में, जब ये इजाफा होता है हुकूमत के रेवेन्यू में भी उसी परसेंटेज से इजाफा हो जाता है जब आप महंगाई करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है, तो जानबूझ के उससे इजाफा किया जा रहा है। मसलन पेट्रोल प्राइसेस $100 भी रही हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, $145 भी रही हैं, लेकिन वो पूरा पास ऑन नहीं किया था। तो अब तो देखिए अब उनकी क्या कीमत है आलमी मार्केट के अंदर, तो आप क्यों बढ़ा रहे हैं? अब तो $66 पर बैरल है। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो तब तो 75 बैरल थी, यानी इंटरनेशनली तो वो प्राइस 7 to 8% डिक्रीज हुई है। हाँ, नीचे आइए ना। सो हम ये उनको कह रहे हैं कि आप ये नहीं होता, हुकूमतें होती किस लिए हैं? आप हर चीज पास ऑन करते चले जाएंगे तो लोग किधर जाएंगे? दूसरी बात यह है कि देखिए इन्होंने दवाइयों की कीमतों में, मैं उधर ही आ रहा हूँ, दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया, रेल की किरायों में 30% इजाफा कर दिया। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है, मैं तो जो CEC की मीटिंग है हमारी परसों लाड़काना के अंदर, मैं तो वहाँ पे मैं भी मेंबर हूँ उसका, हम तो वाज़े स्टैंड ले रहे हैं कि बिल्कुल दीज आर द इश्यूज़ जो लोगों के इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ पे बाहर निकलना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो निकलेगी, बाकी किस हद तक जमातें साथ चलती हैं वो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मामले पार्लियामेंट के अंदर भी बिल्कुल अगर शाह साहब के साथ आपकी कितनी हम आहंगी है? देखिए, नून लीग और हमारी जो हमआहंगी है ना, वो हमारी पार्लियामेंट्री जो अंदर पार्टियां हैं उसके ज़रिए है। तो लाजमी बात है खुर्शीद शाह साहब और बाकी लोग जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हैं तो वो उनसे बात करेंगे, और उसके बाद किसी लेवल पे अगर पार्टी लेवल पे बात होती है तो वो बिल्कुल हम करेंगे। सब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है कि जो कारोबार ममलिकत हैं, जो काम होने चाहिए, कानून साजी का मामला हो या फौजी अदालतों में तोसी का मामला हो, इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान हैं उनके ऊपर कंसल्टेशन का मामला हो, या नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ब्रीफिंग का मामला हो, वहाँ हमें एक मुसलसल तातुल नज़र आ रहा है। फौजी अदालतों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, वो मामला रुका हुआ है, 67+ ऐसे केसेस हैं वहाँ पेंडिंग हैं। उसके पैरेलल जो नेशनल एक्शन प्लान में रिफॉर्म लेके आनी थी जुडिशल सिस्टम में, वो तो आई नहीं, तो मेक शिफ्ट में ये चल रहा था सिलसिला। अब क्या आप गवर्नमेंट अगर आपसे रब्ता करती है इस मामले में नून लीग के समेत, तो आप उनकी हिमायत करेंगे, उसका साथ देंगे? जामी साहब देखिए, बड़ी दो बुनियादी इश्यूज आपने रेस किए हैं। देखिए, मसला अलमिया उनका क्या है, वो हर कोई दूसरे का काम कर रहा है। ये कैसी हुकूमत है? ये नेशनल एक्शन प्लान पे किसने अमल दरामद कराना है? वजारत दाखिला ने कराना है। वज़ीर दाखिला कौन है? इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से। जी वही मैं कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म है ना। अब उस पर मीटिंग कौन बुला रहा है? वज़ीर खारजा बुला रहे हैं। भाई आपका क्या काम है? अगर आपने कोई इंटरनेशनल इश्यूज पे आपने बात करनी है तो करें। उससे पहले जब बुलाया गया, नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, तो उस नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग देनी थी, सारी पार्टियों के सरबराहों को कहा गया प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। उसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई नमोशी हो गई है या उनको कोई प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आपको इश्यूज की सीरियसनेस नज़र आती है कि आप बैठना नहीं, आपकी इतनी बड़ी ईगो है। आप अभी सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं महातिर मोहम्मद को, वो पाकिस्तान में आए थे, उनके मुखालफ को जेल में डाला उनके घर में, उन्होंने एक लफ्ज़ कभी यहाँ पे आकर उनके सामने कहा है? और कहा क्या था उन्होंने कि मैं सबसे पहले आकर अपने मुखालफों के साथ बैठा था कि ये मेरा रोड पे फौजी अदालतों की तौसीह के मामले में आप हुकूमत की हिमायत करेंगे या नहीं सर? इसका जवाब तो दे दें। नहीं, ये फौजी, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, 20 पॉइंट्स हैं। हम चाहते हैं कि मनोअन जो है उस पर अमल किया जाए, जो है उसमें आप क्यों आउट ऑफ ब्लू एक नुक्ता तो नहीं है। अगर एक नुक्ता है नेशनल एक्शन प्लान का, तो वो कहें कि बाकी हम नहीं करते या नहीं कर सके या नहीं करना, तो एक ही नुक्ता है बताएं इस पे, तो फिर हम उस पर अपना नुक्ता नजर दे देंगे। हम चाह रहे हैं कि 2 बार तौसीह दी जा चुकी है, उसका नतीजा क्या है? ठीक है चौधरी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे। घुमन साहब साथ रहिएगा, अभी हमें ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जनाब फवाद चौधरी साहब ने, उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं इन तमाम मौज़ूआत पर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा हुआ, और उसके अलावा जो आज जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो तनाज़ा है वो खुलकर सामने आ गया। अभी कुछ देर पहले गवर्नर हाउस पंजाब से सलमान गनी साहब ने मुझे भी इत्तला दी कुछ देर पहले कि गवर्नर पंजाब ने ये बात वाज़ेह की है कि जनाब मुझे किसी फरीक से ना जोड़ा जाए, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लिहाजा
شامود قریشی صاحب نے کیا کہا یہ ان کی ذاتی رائے ہے. چوہدری صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جن میٹنگز میں جہانگیر ترین صاحب شریک ہوئے ان میٹنگز میں ڈیفینیٹلی وزیر خارجہ بھی تھے, کیا وزیر خارجہ نے ان میٹنگز میں یہ اعتراض اٹھایا تھا جو آج انہوں نے میڈیا کے سامنے اٹھایا ہے؟ نہیں, انہوں نے تو کسی میٹنگ میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ ہو گیا, پرانی جو ہے ٹسل جو ہے وہ ہے اس میں چل گیا ہے. بہرحال میرا یہ خیال ہے جہانگیر ترین صاحب کا اب بہت کردار ہے, پاکستان تحریک انصاف آج جہاں پر کھڑی ہے ان کا یہاں تک پہنچانے میں بڑا کردار ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک اپنا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن جو میرے خیال میں آج جہانگیر ترین صاحب کی کسی بات کے اوپر کہ وہ میٹنگ میں آئیں, یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. وہ ایک بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, ان کا ایک اسپیشلی ایگریکلچر پالیسی جس پہ ان کو بلایا گیا تھا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کس قدر زبردست چوہدری صاحب ہوگا, بالکل ہوگا, وہ ایکسپرٹ بھی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دور حکومت میں دو بڑی اہم شخصیات تھیں, خواجہ آصف, چوہدری نثار, ان کے درمیان بول چال تک بند رہی اور اس کا ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی کو, ان کی گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا رہا. تو ایسے میں پی ٹی آئی کے بھی یہ ایسی ہی دو بڑی اہم شخصیات ہیں, چاہے جہانگیر ترین صاحب کیبنٹ کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے. تو اس وقت آپ بھی ان دونوں کی تعلقات کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی تبصرے کرتے تھے, تو اب یہاں بھی تو یہ ہوگا نا, نقصان تو پارٹی کا ہوگا, نقصان تو ملک کا ہوگا نا. جی نہیں, کوئی نہیں, اس میں نقصان کوئی نہیں ہوتا جی, کوئی بٹالین تھوڑی ہے. ہم ایک یہ جو فوجی ڈسپلن ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوتا. یہاں پہ اپنی اپنی بات لوگ کرتے ہیں, اختلاف بھی ہوتے ہیں, باتیں ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آپ نے بات جو ہے وہ پسند آئی ہے تو نہیں کی, بس ٹھیک ہے, ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں. نہیں, ایشو تو بڑا ہو گیا نا جناب. وزیر خارجہ یہ بات کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں, کوئی عام کارکن تو نہیں ہے, بہت بڑے لوگ ہیں. آپ ان کی خدمات کا خود اعتراف کر رہے ہیں. نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, چاہے نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. کیا ان کی اپنی اوپینین ہے, ان کی اپنی اوپینین ہے. وزیر اعظم نے پروگرام نہیں ہے تو بات کرنے کی نہیں, میں کرتا ہوں, پیٹرولیم پہ آ رہا ہوں, کر لیں, ورنہ زیادہ بڑا ایشو جو ہے نا, میں آ رہا ہوں, پیٹرولیم پہ آ رہا ہوں. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم منتخب ہونے سے پہلے جون 2018 میں یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ میں آ کے ان دونوں کے اختلافات کو ختم کرا دیں گے, تب بھی انہوں نے ادراک کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے ایشو وہ ختم نہیں کروا سکے, کانفلکٹ دونوں کے درمیان. کہاں ختم ہوتی ہیں, ایشو چلتے رہتے ہیں, چھوٹے موٹے چلتی رہتی ہیں. چوہدری صاحب کے نزدیک چھوٹا موٹا چلیں. بڑا ایشو یہ ہے کہ 1 مارچ 2018 کو اسد عمر صاحب کا ٹویٹ ہے, حکومت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھنے کا بہانہ کر رہی ہے, عوام کو یہ نہیں بتا رہی کہ ڈیزل پر فی لیٹر 26 روپیہ اور پیٹرول پر فی لیٹر 21 روپیہ ٹیکس وصول کرے گی اس ماہ میں. اس حکومت کے ہاتھ ہمیشہ عوام کی جیب میں جاتے ہیں, نہ طاقتور سے ٹیکس لیتے ہیں, نہ منی لانڈرنگ ہوتے ہیں. اب سر کس کے بارے میں یہ ٹویٹ کیا جائے؟ تقریباً 100 روپیہ فی لیٹر ہو گیا پیٹرول. نہیں, اب نہیں تو پیٹرول اس لیے 100 لیٹر ہو گیا نا کہ اس وقت ایک تو اس میں حساب لگائیں کہ یہ پیٹرول پاکستان میں تقریباً 98 روپیز کے اوپر گیا ہے. یہی پیٹرول انڈیا میں 143 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ میں پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں. سری لنکا میں 147 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ نیپال میں 140 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ یہی کمپیریزن اس وقت کی گورنمنٹ بھی کرتی تھی, اس وقت کی گورنمنٹ بھی باقی ممالک کی پیٹرولیم کی پرائسز کی ریشو پیش کرتی تھی. تب آپ لوگ احتجاج کرتے تھے سر, تب عمران خان صاحب کے ٹویٹس ہیں, اسد عمر صاحب کے ٹویٹس ہیں, بیانات بھی ہیں, احتجاج بھی کیے جاتے رہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ فی لیٹر زیادہ پیسہ وصول کر رہی ہے حکومت. اب بھی تو وہی صورتحال ہے, بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے. اور عالمی مارکیٹ میں تو پر بیرل 75 کی بجائے اب یہ 66 کا ہو گیا, وہاں تو نیچے آئی ہے پرائس سر. نہیں, 35% پرائس جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہے. اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے تو آپ کو پتہ چلتا جو پچھلے مہینے تھی یہ 64.87 پیسہ تھی, US$, تھی اب بیرل, اب 67.54 US$, اب بیرل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کی گورنمنٹ آئی تب پر بیرل 75 تھی آن ریکارڈ. بھائی جان اگر پوری بات سمجھ لیں گے تو پھر آپ تبصرہ کر پائیں گے نا. اگر ایک ہی میں تو اس ایشو کو واضح کر رہا ہوں نا سر, وہ سمجھ نہیں آئے گی. جی اس لیے یہ ہے 35 نہیں پتہ ہے, وہ اگر آپ بول لیں بات ہی نہیں سنو گے تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. سن رہا ہوں, جاری رکھیں. اچھا, اب ایشو یہ ہے بیسیکلی کہ آپ نے آ کے جو پیٹرول جو مختلف ٹیکسز ہیں نا, ان میں سب سے بڑا ٹیکس ہے پیٹرول لیوی کا. ہم نے اس کو بہت حد تک ڈیکریز کر دیا. اب یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں اس لیے ریجن کے باقی تمام ممالک سے کم ہیں کہ سب سے کم ٹیکسیشن
اس وقت جیسے اسد عمر نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا، اور اس وقت جو تمام جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو حکومت کو جو تیل پڑ رہا ہے وہ 105.76 لیٹر یعنی تقریباً 106 روپی لیٹر کے اوپر پڑ رہا ہے، لیکن حکومت آگے جو ہے وہ تقریباً 99 روپیز میں دے رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹیکسز ہیں لگے ہوئے وہ بھی اب کم ترین سطح کے اوپر ہیں اس وقت، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جو پیٹرولیم کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ، لہٰذا اسی وجہ سے ہم ریجن میں اس وقت سب سے کم قیمت کے اوپر تیل جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب آپ انشاءاللہ دعا کریں، ہمارا اپنا ایگزون کا جو اللہ کرے پروجیکٹ اس میں لیکن چوئی صاحب آپ سے سوال ہی تو کرنا ہے نا، آپ کو ہمارے سوال تو سننے پڑیں گے نا سر۔ آپ نے کہا کم سے کم ٹیکس ہے، اسد عمر صاحب کی 1 مارچ 2018 کی ٹویٹ میں وہ بتا رہے ہیں پیٹرول پر فی لیٹر 21 روپیہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، ان کی مراد لیوی ٹیکس اور سیل ٹیکس تھی۔ اب کی اگر بریک ڈاؤن ہم شامل کریں تو اس میں پیٹرولیم لیوی 8.95، سیلز ٹیکس 14.37 یعنی 23.5 ہے، اس سے زیادہ ہے سر۔ یہ اسد عمر صاحب کے فگرز ہیں اور جو بریک ڈاؤن میں بتا رہا ہوں اس کی صورت بتا رہا ہوں۔ 21% سے کم کر کے 21% سے کم کر کے 8.9% ہو گئی۔ اب اصل میں جو ہوا یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جب یہ پچھلی گورنمنٹ کے میں جب یہ 38-40 ڈالر بیرل کے اوپر تیل آیا تھا اس وقت انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑی ٹیکسیشنز جو ہیں وہ لگائی رکھی۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ ٹیکس کی ہماری شرح اس وقت پیٹرول کے اوپر بڑی کم ہے، اس وجہ سے ہم ریجن میں سب سے زیادہ، آپ دیکھیے ہم پیٹرول پاکستان میں تو پیدا نہیں ہوتا، ظاہر ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں، جو عالمی منڈی ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے چلتے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ میں نہ صرف اس وقت تیل کی قیمت بہت کم ہو گئی تھی بلکہ ان کو جو ہے اس وقت انہوں نے اس کے اوپر جو ریلیف تھا وہ نہیں دیا جس وقت کی ٹویٹس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ اس وقت عالمی منڈی کی جو قیمت ہے وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا تقریباً 68 ڈالر کے اوپر جو ہے وہ چلی گئی ہے، 35% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے۔ آپ نے دونوں مدوں کو سامنے رکھ کر کے رکھنا ہے، اس کے باوجود آپ ریجن میں سب سے کم ہے اور اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تقریباً یہی آرگومنٹس ماضی کی 2 گورنمنٹس دیتی تھیں کہ ریجن میں سب سے کم ہے، روپے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پر بیرل کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن تب تو آپ احتجاج کرتے تھے۔ اب آپ وہی منطق دہرا رہے ہیں سر جو پہلے ماضی کی حکومتیں دہرایا کرتی تھیں، لیکن خیر آپ کی بات پوری ہو گئی۔ اب یہ بتائیے گا سر کہ جو کار سرکار ہے وہ تعطل کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے؟ شاہ محمود ہوں یا جہانگیر ترین ہوں، وہ ایشو تو سامنے آ جاتا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مسئلہ ہو جو کہ ابھی اپیرنٹلی نان ایشو تھا وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے اراکین 2 جو رہ گئے ہیں اس معاملے میں 45 دن کی ڈیڈ لائن گزر گئی، کوئی بامقصد مشاورت شروع نہیں ہو سکی۔ فوجی عدالتوں کے توسیع کا مسئلہ تھا وہ بھی رک کر رہ گیا ہے، نیشنل ایکشن پلان ہے وہ بھی رک کر رہ گیا، تو یہ کب بامانی بامقصد سلسلہ شروع ہو پائے گا؟ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں خیال کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے آپ کہیں کہ کار سرکار ہی رک گیا ہے۔ کار سرکار کا مطلب یہ ہوتا ہے روزمرہ کے کام، یہ وہ کام ہے جو کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کام ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جب آپ فوجی عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو فوجی عدالتیں ایک ایکسٹرا آرڈنری میئر ہے جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت لیا گیا تھا۔ ہاں اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے میئر کا فائدہ ہوا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے یا اس کا فائدہ نہیں ہوا اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم اکیلی پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنی سجیشن دے دی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا فائدہ ہے، اس کو اگر قائم رکھیں اچھا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے نتیجے میں فائدہ ہوا ہے وہ اس کو اکٹھا آگے چلائیں گے اور ہم یہ فیصلہ کنسنسس سے ہی کریں گے۔ اگر کنسنسس ہوگا ملٹری کورٹس بنے گی اور آگے چلیں گے، نہیں ہوگا تو ملٹری کورٹس نہیں بنیں گی، اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگا کہ کوئی کا اس میں معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، پاکستان بالکل صحیح ٹریک پہ ہے۔ کل ملتان کے اندر الیکشن ہوا ہے اور لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو تمام دیگر پارٹیز کے نہیں اس کا بھی ذکر کر لینا تھوڑا ذرا، اتنا تو نہ اتنا بے اتنائی نہ ہم سے نہیں، ہم تو اس کا ذکر کر کے تھک گئے جناب، اس میں اتنا ہر سرخی میں وہ شامل ہے، ہر ہیڈ لائن میں شامل ہے۔ ذکر نہیں کیا آپ نے، جس کوئی ایک بلٹن بتا دیں جس میں چوئی صاحب کوئی ایک بلٹن بتا دیں۔ آپ تو شاہ محمود قریشی، آپ کے ٹی وی نے تو شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کاٹ دی، ہم تو ان کے الیکشن میں جو جیت ہوئی وہاں پر وہ ہر سرخی میں ہر ہیڈ لائن میں شامل رہی ہے۔
نہیں بڑا اچھا، بڑی اچھی بات کی، لیکن میں آپ کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ظاہر ہے خبر بڑی تھی، لیکن آپ نے اس محبت کا اظہار نہیں کیا جس محبت کا اظہار ملتان کے لوگوں نے کیا ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا تمام جماعتیں مل کر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گد کو بھی نہیں پا سکیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا آئی آر آئی کا سروے آیا، انہوں نے کیا بات کری. جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ چونکہ پی ٹی وی کا ذکر خیر آیا، آپ ایک منتخب وزیر ہیں، ایم ڈی پی ٹی وی آپ کی بات نہیں سن رہے، معاملہ وہاں چل نہیں رہا، تو اس بارے میں تو بتا دیں آخر آپ کی ان سے پھڈا ہے کیا؟ کیوں ناراض ہیں وہ آپ سے؟ نہیں پھڈا تو یہی ہے جی کہ میں نے کہا کہ بزنس پلان ان سے بن نہیں پا رہا، بزنس پلان ان کو دینا چاہیے تھا، وہ اب تک نہیں دے پائے. اس کے بعد مسائل جو ہیں وہ بڑھ گئے، لیکن اب تو خیر ریزالو ہو گئے. اب تو نئے ایم ڈی انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے جو ہے وہ نئے انٹرویوز آ گئے ہیں، 42 کے قریب اپلیکیشنز آ گئی ہیں نئے ایم ڈی کے لیے، تو وہ پروسیس انشاءاللہ شروع ہو گیا. اب نئے ایم ڈی جو ہیں وہ آ جائیں. یعنی آپ کی بات مان لی گئی، نئے ایم ڈی آ رہے ہیں، ارشد خان صاحب will not be anymore the PTV ایم ڈی. جی ظاہر ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو کمپلائی ود کرنا تھا، اسی کے مطابق انشاءاللہ آگے کریں گے. بہت بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی پی ٹی وی اگلے ہفتے سے نئے ہوں گے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ نے فواد چوہدری صاحب کی گفتگو سنی، دیکھی، ان کی ایک اپنی رائے ہے. بظاہر تاثر وہ یہ دے رہے تھے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ملک بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ہر طرف چین ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. ایسے میں اپوزیشن کی طرف عوام دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں. ایک بات تو انہوں نے مان لی کہ مطلب انہوں نے کہا کہ روزمرہ کے کام چل رہے ہیں، حکومت چل رہی ہے، پارلیمنٹ نہیں چل رہی. تو پارلیمنٹ کو چلانا بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے، اسی نے آگے لیڈ لینی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انائیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے وہ شاید پاکستان سے بھی بڑی ہو گئی ہیں. کسی پاکستان کے مسئلے کے لیے بھی پرائم منسٹر کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. وہ آئی ایم ایف کے وفد نے کہا تھا نا اسد عمر کے بارے میں، انپریپیئرڈ اور ایروگنٹ. اور ان میں سے کسی کو بھی آپ دیکھیں اس کی ایروگنس دیکھیں تو اتنی بڑی ہوتی ہے، گفتگو ایسے کر رہے ہوتے ہیں، نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ کام ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. گھمن صاحب آپ پروگرام شروع سے میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو میں زحمت دیتا رہوں گا. یہ فرمائیں مجھے ابھی اندرون لاہور سے ایک بڑے منچلے کا ایک میسج آیا، اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ ترین اور قریشی والا معاملہ جان بوجھ کے بھڑکایا گیا تاکہ پیٹرول پرائس سے توجہ ہٹ سکے. ایگری؟ نہیں دیکھیں وہ ایک بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن ایسی بات ہے کیوں نہیں، کیونکہ دونوں کی لڑائی کافی پرانی ہے. اور میں ریسپیکٹفلی جو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ کے گئے ہیں نا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق بہت زیادہ پڑتا ہے. جب نواز شریف صاحب کو پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب ان کی نااہلی کے بعد تو دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس گیا تھا اور ان کو وہاں سے فیصلہ آ گیا تھا. اور ایک اور چیز جو عام لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس پہ سیکریسی ایکٹ لگتا ہے. گھمن صاحب اس پہ کل بھی بات جاری رہے گی، کل بھی آپ کا انپٹ میں لوں گا. بہت شکریہ ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.